बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की रिहाई और इसके ऊपर रूस का एक अहम तरीन बयान आ गया है और इस बयान के साथ ही साथ उन्होंने एक इंतहाई अहम कदम उठाया। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और दौरे रूस जो इमरान खान ने किया उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस बयान के तनाजुर में और इमरान खान की रिहाई को लेकर क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका भी अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि सजाए मौत रोको, जस्टिस बाबर सत्तार ने नेवी के 5 अफराद से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम फैसला जारी किया। पाकिस्तान के 2 जजेस और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले में कौन जीतेगा ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर वीडियो वायरल हो गई है नईम पंजोता और फैसल वाडा की लड़ाई की, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर नवाज शरीफ का शहबाज पर अदम एतमाद, एक इंतहाई अहम हुकूमती इत्तेहादी बोल पड़ा है और उसने शहबाज शरीफ को क्या अल्फाज कहकर पुकारा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इमरान खान की ये बरियत का मामला है साइफर केस के अंदर। इस केस को लेकर पाकिस्तान में वो सियासी बोने जिनका अपना कोई कद नहीं था, जो किसी और की ज़ुबान बोलते हैं और उनके जिस्म में किसी और की सियासी रूह थी, उन्होंने इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो हल्फ लेता है, ये हल्फ तकाजा करता है कि उस मुल्क की आन और शान के लिए हर वो काम किया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, और इसकी सालमियत के लिए किसी कदम से दरेग नहीं किया जाएगा। यानी हर वो कदम उठाया जाएगा, हर वो कुर्बानी दी जाएगी जो पाकिस्तान डिमांड करता है, मुल्क डिमांड करता है। ये हल्फ हर रुकन असम्बली उठाता है, ये हल्फ हर मुल्क का सरबराह उठाता है, और यही वो काम था जो इमरान खान ने किया और उसे इसकी सज़ा दी गई। चूँकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से अमेरिका ने अपने लोगों को प्लांट किया। अमेरिका मुख्तलिफ़ शख्सियात के ज़रिए अपने मकासद के हसूल के लिए काम करता रहा। इनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए उसने हमेशा पाकिस्तान के अंदर लॉबिंग की और इस लॉबिंग के ज़रिए अपने मकासद को हासिल किया। इमरान खान को जब साइफर के ज़रिए ये पता चला कि जनाब हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो गई, एक वो हुकूमत जो पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत थी, वो हुकूमत जो पाकिस्तान के अवामी मैंडेट के ज़रिए बनाई गई, उसे गिराने की अमेरिका ने साजिश की, पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस्तेमाल किया। तो खान साहब से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उस साजिश को कौम के सामने रखने का फ़ैसला कर लिया। ये वो जुर्म था जो इमरान खान के साथ जोड़ा गया और फिर उन्हें इसमें सज़ा भी सुनाई गई। आज पाकिस्तान की अदालतों में इमरान खान सुरखरू हुए। ये किसी डील का नतीजा नहीं है, ये किसी मुलाकात का नतीजा नहीं था, ये किसी जो रात की तारीकी में बीरबलों की जो पलटून है वो जाकर जर्नैलों से मिलती है मोहम्मद ज़ुबैर की शक्ल में, ये ऐसी किसी मुलाकात का नतीजा नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के वो जजेस जो जिनमें से एक जज वैसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, उन्होंने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया। और आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से हमारी और पाकिस्तान की आवाम की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिजर्वेशंस हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके फ़ैसलों पर तनकीद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये वो जज थे जिन्होंने इमरान खान को इस केस के अंदर बरी किया। लेकिन ये बरीयत जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों, बिलखसूस जो नवाज शरीफ का कैंप है, उनसे ये हज़म नहीं हुई और उन्होंने एक नया महाज खोल दिया और ऐलान कर दिया कि हम इस बरीयत को लेकर बाकायदा तौर पर अदालत में जाएंगे और फिर दोबारा से प्रोसिक्यूशन सबूत और दलील लेकर, वकील लेकर इंसाफ के कटहरे में इमरान खान को खड़ा किया जाएगा। लेकिन देखना ही होगा कि आप स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाएं और आप जो मर्जी कर लें, ना किसी दलील में जान आएगी और ना ही किसी वकील में। और जो सबूत साइफर केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए वो रेत की दीवार साबित हुए और जो गवाह इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े किए गए, अब एहसास नदामत की वजह से वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, इमरान खान वापस आ रहा है और जिन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी यकीनन वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। व्यूअर्स, इन हालात में जब अमेरिका पाकिस्तान में माजी में भी मुदाखलत करता रहा और आज भी ये मुदाखलत हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों का दौरा करना और पंजाब पुलिस तक जो है ये दौरे किए गए, मुख्तलिफ़ NGOs के ज़रिए पाकिस्तान को इमदाद दी जाती है। बलूचिस्तान में अमरीकी सफ़ीर आपको घूमते फिरते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे हालात में अमरीका पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करता है, सियासी धड़ों से मुलाकातें हो रही हैं और अमरीका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो स्टेटमेंट जारी करता है इमरान खान की बरियत के ऊपर कि फ़ैसला
عدالتوں نے کرنا ہے کہ عمران خان کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ہم خوش ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے جو باتیں ایک کہی گئی اور پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان کے اس موقف کی تائید کی، اور عمران خان جو سائفر کے بارے میں بات کرتے رہے یہ حقیقت تھا، اور جو عدالتوں نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کے موقف کی تائید کر رہی ہیں، لیکن امریکہ کیوں کر ان باتوں کو جو ہے وہ تسلیم کرتا، کیونکہ امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کی، اور یہ فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا شاید امریکہ کو زیادہ پسند نہیں آیا۔ ان حالات میں بھی یاد رکھیے گا، روس جو تھا نا وہ بیٹھ کر پاکستان کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ امریکہ کی مداخلت، امریکی سفیر کا پاکستان کے اندر گھومنا پھرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان جاری کیا عمران خان کی بریت کے اوپر، تو روس بھی اب کود پڑا ہے، اور روس کی طرف سے ایک انتہائی اہم پیغام جاری کیا گیا۔ سفارت خانے سے متعلق جو بیان تھا جو ان کی طرف سے جاری کیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں موجود روسی سفارت خانہ پاکستان میں ہونے والی پیش رفت بشمول سیاسی صورتحال اور عدالتی فیصلوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ ان پیش رفت میں کیا رد عمل اور تبصرہ کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ روس نے یہ بیان اس لیے جاری کیا کیونکہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو جو دورہ روس تھا جہاں سے پورا معاملہ شروع ہوا اس کے حوالے سے بھی کچھ اہم نکات آپ کے سامنے میں رکھوں گا، لیکن اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کوئی وضاحت جاری نہیں کی گئی یہ بیان کس تناظر میں دیا گیا، روسی سفارتکاروں کا پاکستان میں عدالتی فیصلوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا یہ کسی سائفر کیس کی طرف اشارہ ہے یا پھر مخصوص نشستوں کے کیس کی طرف، اور ملک کی سالمیت کو جو خطرہ بتایا جا رہا تھا وہ تو صرف سائفر کیس کے حوالے سے تھا، اور امریکہ کا اس میں جو عمل دخل ہے روس اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اور پھر سائفر میں عمران خان کا بری ہو جانا یقیناً یہ ایک تشویش ہوگی امریکہ کے لیے، اور پھر روس کے لیے یہ خوشخبری ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یوکرین جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو خان صاحب دورہ روس پر تھے، اور خان صاحب نے متعدد دفعہ یہ کہا کہ ہم جب اس دورے پر گئے تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ روس جو ہے وہ یوکرین پر حملہ کر دے گا، لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی کہ ہم کسی صورت بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکہ نے دورہ روس کی باقاعدہ طور پر مخالفت کی، اور میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کچھ برس پہلے اسی پلیٹ فارم پر کہی تھی کہ ایک شخصیت اعظم جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے یہ دریافت کیا کہ یہ روس کرنے کیا جا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا، جنرل باجوہ کو بتایا گیا، اور خان صاحب نے متعدد دفعہ یہ بات کہی ہے، اور اس میں کسی فرد واحد کی خواہش کا مقصد نہیں تھا، اور اس میں کسی فرد واحد کی خواہش شامل نہیں تھی، بلکہ یہ پیورلی ملکی مفاد میں کیا جا رہا تھا کہ امریکہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے، آپ کو جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے اور جتنے آپ کے جہاز ہیں جو آپ کو ٹیکنالوجی بورو کرنی ہے، جو پرزے آپ نے حاصل کرنے ہیں، اگر امریکہ آپ کو نہیں دیتا تو پھر آپ کا یہ حق ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھیں، آپ کو سستی گندم چاہیے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جہاں سے آپ کو ملے آپ لے لیں، آپ کو سستا تیل چاہیے سعودی عرب کے علاوہ اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے آپ لے لیں، اور یہی کام بھارت نے کیا تو امریکہ نے ان سے سوال کیا تو ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا، یہی کام پاکستان میں عمران خان نے کیا تو آپ نے ان کے خلاف ایک پوری سازش جو ہے وہ کی، اور پھر آپ کے سامنے ویورز کے حالات کس طرح بدلتے گئے، اور امریکہ کے کہنے کے اوپر عمران خان کو جو ہے یہ سزا دی گئی۔ اب امریکہ کیوں نہیں بول رہا، وہ کیسے بولے اور کس منہ سے بولے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر دباؤ تھا کہ ہم دورے سے پیچھے ہٹ جائے، خان صاحب نے کہا تھا، تبھی انہوں نے اپنی مشہور زمانہ یہ بات کی کہ جناب ہم غلام نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا اپنے کال اور فعل سے اور عمل کے ذریعے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ واقعی غلام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی آزادی کو قربان کر کے حقیقی آزادی کی جدوجہد کی بنیاد رکھی۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے اب یہ عدلیہ کے ساتھ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے، اور ایک اور محاذ کھل گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں لڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف جی سوشل میڈیا مہم اور فیملی کا ڈیٹا لیک کرانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوتی ہے، اور اس کا تحریری حکم نامہ بعد میں آیا جو کافی اہم تھا۔
اس کیس کو 3 رکنی بینچ ہے جی جس نے اس کی سماعت کی، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد کر دیا گیا، پھر جسٹس سردار اسحاق خان ہیں۔ طارق محمود جہانگیری کے خلاف نون لیگ کے لوگوں نے عدم اعتماد کیا کہ جناب انہوں نے جلدی بڑی ہے فیصلہ کرن دی، بھائی جان یہ لا میکرز کا کام ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا، اور لا میکرز اگر جھوٹے بیٹھے ہوں گے نا تو جو قانون سازی ہوگی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اب جتنی بھی قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ معاملہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی جا سکتا ہے کہ جناب جو فارم 47 کی پیداوار تھی، جن لوگوں کی نشستیں کینسل ہو گئی اور ان کے ووٹ سے جو قانون سازی کی گئی، اب اس کے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے ISI کی رپورٹ جمع کرائی گئی، FIA سائبر کرائم ونگ کی جانب سے اپنی رپورٹ کا جائزہ پیش کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹویٹ کرنے والے چند اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ سے ظاہر ہے کہ جج کے خلاف 3 جو مختلف ہیش ٹیگز ہیں ان کا استعمال کیا گیا، اور یہ ایک انتہائی منظم طریقے سے استعمال کیا گیا، یہ بھی اس فیصلے میں لکھا گیا۔ چند مزید اکاؤنٹ سے متعلق معلومات آئندہ سماعت پر سامنے رکھی جائے گی، یہ بھی کہا گیا۔ اور پھر امیگریشن حکام نے انتہائی اہم نقطہ ہے ویورز، میں آپ کو ایک لمحے کے لیے یہاں پر روکوں گا، اس لیے کہ امیگریشن حکام نے تسلیم کر لیا کہ جناب گرین کارڈ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شہریت ہے، یعنی بابر ستار صاحب کے پاس صرف گرین کارڈ تھا، شہریت نہیں۔ ہم چیخ چیخ کر تھک گئے، ساری عمر برطانیہ میں گزری، امریکہ میں آنا جانا رہا، نیشنلٹیز اور امیگریشنز کے چکر میں ساری عمر ہمارے دوست ہماری فیملیز رہی۔ ویورز میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ گرین کارڈ رکھنا یہ شہریت نہیں ہے۔ اگر آپ اس ملک کے اندر ووٹ نہیں ڈال سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں کے شہری نہیں ہیں، اور برطانیہ کے اندر جب آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے جسے آپ ILR کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شہری ہو گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی شہریت کو سرنڈر کرتے ہیں، گرین کارڈ کو نہیں کرتے، نہ ہی ILR کو کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ دوبارہ سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان کی خاطر اپنی شہریت کو قربان کر دیا اور ہم عوام کی خدمت کے لیے پارلیمان میں اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گئے، تو بھائی جان اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ILR رکھیں، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین رکھیں اور شہریت سرنڈر کر دیں، جب دل کرے بعد میں آ کے آپ دوبارہ اسے کلیم کر سکتے ہیں۔ اب ویورز PTA، IB، DG امیگریشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پیمرا کے کرتا دھرتا ہیں انہیں، اور پھر FBR کی رپورٹس جو ہے وہ جمع کروائی گئی جو کہ عدالت نے مسترد کر دی ہیں، اور اگلی سماعت پر پھر سے دوبارہ رپورٹ جو ہے وہ جمع کروانے کا حکم دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اکاؤنٹس غیر فعال ہوئے، جس کی وجہ سے یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر اس کے اوپر عدالت نے یہ کہا کہ ہمیں بڑی مایوسی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ISI کی رپورٹ نامکمل ہے۔ عدالت نے اہم سوالات اٹھا دی ہیں اور یہ سوال پوچھے ہیں کہ اگر صدر مملکت یا آرمی چیف پر توہین مذہب کے الزامات عائد کیے جائیں تو کیا ISI پھر بھی یہی جواب دے گی کہ جناب ہم ان لوگوں کو پکڑنے سے قاصر ہیں؟ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ ISI 5th جنریشن وار کا مقابلہ کرنے کی کیا صلاحیت رکھتی ہے؟ ہمیں ان دونوں سوالوں سے متعلق جواب نہیں مل سکا۔ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور اہم ترین کیس ہے جی، یہ تو ہو گیا نا آپ کا پہلا بابر ستار کے حوالے سے، لیکن دوسرا جو کیس ہے یہ 5 نیوی کے جی ارکان تھے اور انہیں سزائے موت ہوئی تھی اور کورٹ مارشل ان کا کیا گیا۔ انہوں نے سزائے موت کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ جسٹس بابر ستار نے ان کی سزا پر عمل درآمد کو روک دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تحریری حکم نامہ بھی لکھا کہ درخواست گزاروں کو جنرل کورٹ مارشل میں وکیل کی معاونت نہیں دی گئی، ملزمان کو شواہد اور کورٹ آف انکوائری کی دستاویزات بھی نہیں دی گئی۔ آرٹیکل 9 اور 10A شہری کو زندگی جینے اور فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہیں۔ فیئر ٹرائل کے مد نظر درخواست کے سماعت ہونے تک پھانسی جو ہے اسے روک دیا جائے۔ یہی جسٹس بابر ستار آڈیو لیکس کیس جو ہیں وہ سن رہے ہیں، اور انہوں نے جو فیصل واڈا کے خلاف جو پریس کانفرنس جنہوں نے کی تھی یہ بابر ستار کے حوالے سے ہی کی گئی تھی کہ شہریت بتائی جائے، گرین کارڈ بتایا جائے، حالانکہ فیصل واڈا کوئی بچہ نہیں ہے، اسے پتہ تھا کہ گرین کارڈ کا مطلب جو ہے وہ شہریت نہیں ہے، صرف ایک کھیل جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس کھیل کو بند کر دیں، یہ آپ کی انا کا کھیل ہے، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان جس مشکل سے حاصل کیا گیا اب ہمیں سکھ سے چین سے جی لینے دیں، کیونکہ عوام کا یہ سوال ہے، پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کے حالات کو بدلا جائے۔ یہاں پر موروثی خاندانوں کے حالات بدل رہے ہیں، ان کے بچوں کے حالات بدل رہے ہیں، اور انہیں کئی نسلوں کے لیے نا آپ نے سیٹل کر دیا، لیکن پاکستان کی عوام کے بچوں کا بھی آپ سوچیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں
کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور ایف آئی اے کا نوٹس جو ہے اسے چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے متنازع ٹویٹ معاملے پر عمران خان کو نوٹس جاری کیا۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور رؤف حسن کو بھی نوٹس جاری کیے گئے اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ایف آئی اے کے نوٹس کو چیلنج کر دیا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ کا مقصد پاکستان کے لیے یکجا ہونے کا درس دیتا تھا۔ پوسٹ کا مقصد نیشنل ڈائیلاگ کے اہتمام کی ترغیب دیتا ہے۔ ایکس اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ سیاسی مخالفین نے توڑ مروڑ کر پیش کی، حالانکہ یہی باتیں ماضی میں نواز شریف کرتے رہے، مریم نواز کرتی رہی، جاوید لطیف کرتے رہے، احسن اقبال کرتے رہے، خواجہ سعد رفیق کرتے رہے اور خواجہ آصف کرتے رہے۔ تو کیا ان سب کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور وہی کارروائی ہوگی جو میرے خلاف کی جا رہی ہے؟ اچھا، اب ویورز آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ نعیم پنجوتا اور فیصل واڈا کے درمیانہ جی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ نعیم پنجوتا اور جو فیصل واڈا ہیں یہ منصور علی کے پروگرام میں جی شامل تھے، اور فیصل واڈا نے نعیم پنجوتا کو کیا کہا کہ آپ دن کو کہیں اور رات کو کہیں اور ہوتے ہیں، یعنی آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ اس پر نعیم پنجوتا نے کہا کہ فیصل واڈا، میں لعنت بھیجتا ہوں جو دن میں کہیں اور رات کو کہیں اور بات کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہ تربیت نہیں دی ہم کسی سے دھوکہ کریں۔ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم دونوں طرف سے نہیں کھیلتے؟ تمہیں سینیٹر کس نے بنوایا؟ تم کس کے کہنے پر پریس کانفرنس کرتے ہو؟ الحمدللہ 9 مئی کو تم بھاگے تھے اور ہم کھڑے تھے اور ہم کھڑے رہیں گے۔ اگر ایک جج یہ کہے کہ ملک اور قانون کے مطابق چلے گا تو کیا یہ غلط ہے؟ ہم چیف صاحب کی طرف سے کی جانے والی ناانصافیوں پر بات کریں تو وہ توہین عدالت ہے۔ جو واڈا نے کیا اس پر کیا بنتا ہے؟ یعنی ایک آپ سپورٹ ہے نا جی، کسی نے کہا ہوگا کہ جاؤ یار دیکھ لیں گے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، اور یہ وہ سپورٹ تھی جو فیصل واڈا کے اندر جو ہے وہ بول رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر آپ فیصل واڈا کا جو سٹیٹس ہے وہ کسی بھی بچے سے بھی پوچھ لیں، آپ کو بتا دیں گے کہ فیصل واڈا کا تعلق کس قبیلے سے ہے اور اس قبیلے کے رہنے والے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر سیاست میں کیا کرتے رہے۔ تو فیصل واڈا ہوشیاری دکھا رہے ہیں اور وہ ٹیلی ویژن پر آ کر نا زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ گھر بیٹھے ہیں بھائی، سیٹ مل گئی، سینیٹر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا۔ اور یہ مولا بخش چانڈیو سے کسی نے سوال کیا کہ اگر بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو کیا فیصل واڈا آج آپ کے سینیٹر منتخب ہوتے، یعنی پیپلز پارٹی انہیں منتخب کرواتی؟ تو جواب یہ ملا کہ جناب کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نظریہ ضرورت کے تحت جب کسی کی بات مان کر ان جیسے لوگوں کو جو بھگوڑے تھے بھاگ گئے، عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور عمران خان کو اکیلا چھوڑ دیا اور عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، یار تمہارا قد کتنا ہے؟ قد سیاست میں قربانیوں سے ملتا ہے۔ قربانی دینے سے آپ بڑے ہوتے ہیں، قربانی نہ دینے سے آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز، یہ لڑائی ہے جو فیصل واڈا نے شروع کی اور اب اس لڑائی کو عمران خان جو ہے وہ ختم کریں گے۔ میں آپ کو نا ویورز نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبر دے دوں، کیونکہ نواز شریف کا شہباز پر عدم اعتماد کس انداز میں ہوا۔ خورشید شاہ صاحب نا ہمیشہ سے ووکل رہے نون لیگ کے حوالے سے۔ ان کی 2 باتیں بڑی مشہور ہوئی کہ جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں نا تو یہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور جب ان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی نواز شریف خاندان کے حوالے سے کہ جتنی انویسٹمنٹ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ میں کی ہے اور جتنا ریلیف انہیں خاندان جو ہاؤس آف شریف ہے اس کو ملتا ہے، اگر اس کا 5% بھی ہمیں مل جائے تو ہم پاکستان کے حالات بدلتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس تناظر میں یہ بات کہی تھی۔ اب خورشید شاہ صاحب کا جی ایک انٹرویو، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانا خطرناک ہوگا، پارٹی حکومت بلیک میلنگ میں آ جائے گی۔ نواز شریف کو سمجھایا تھا کہ بھائی جان صدر نہ بنو، چیئرمین بن جاؤ، لیکن نواز شریف صاحب نے ہماری بات نہیں مانی۔ اور اگر نواز شریف کے صدر بننے سے ایک چیز یہ بھی ہوئی ہے جی، اور اس چیز کو اب کافی زیادہ فیل یہ کیا جا رہا ہے، ایک عام تاثر ہے کہ شہباز شریف پر عدم اعتماد کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف نے جو تجویز نہیں مانی، مان لیتے تو شاید حالات اس وقت ڈیفرنٹ ہوتے۔ یہی تجویز جو تھی نا وہ کرمانی صاحب نے بھی دی تھی کہ آپ مریم کو جو عہدہ ہے وہ مت دیں، آپ چیف کوارڈینیٹر بنا دیں، لیکن نواز شریف صاحب واپس گئے اور اسے نائب صدر بھی بنا دیا، چیف کوارڈینیٹر بھی بنا دیا، اور اب پارٹی کو وہ لیڈ کر رہی ہیں پنجاب کے اندر۔ اب نواز شریف نے جو کچھ کیا وہ تو ایک طرف ہے، لیکن خورشید شاہ صاحب نے نا عمران خان کی تعریف کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان پارٹی کا رہبر ہے اور اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی لوگ سنتے ہیں، میاں صاحب کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اور نون لیگ کے اندر دراڑیں نظر آ رہی ہیں، ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے،
اور میں اس کے اوپر اختتام کروں گا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی دراڑیں نظر آ رہی ہیں کہ صرف نون لیگ کے اندر نہیں ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ کرنا ہوگا ان لوگوں کو آپس میں بیٹھ کر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اداروں میں جنگ چھڑ گئی تو پھر کوئی نہیں بچے گا. یعنی پھر معاملات تو جی انقلاب کی طرف جاتے ہیں نا، تحریکوں کی طرف جاتے ہیں، جو ہم نے مشرف کے خلاف دیکھا. اور اگر پاکستان کے ججز کے ساتھ مزید کسی قسم کا دباؤ اور مداخلت کی گئی تو پھر یہ تحریک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ یاد رکھیے گا ایک کیمپین ججز کے خلاف اب چلائی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے، انہیں گندا کرنے کے لیے کہ جو عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن فیصلے میرٹ پر آئیں گے. اور عامر فاروق صاحب نے جب سر پکڑ کر وہ بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یار کچھ تو ٹھیک کر لو. سارا الزام پھر ہم پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں، تمہارے کسی دلیل میں، وکیل میں، پروسیکیوشن میں، ثبوتوں میں جان نہیں تھی جو عمران خان کو مزید جیل کے اندر رکھ سکتا ہے. یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.